बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। लोग कहते हैं कि हमारे घर पर जिन्नात का साया है, लेकिन मैंने आज तक कोई भी जिन नहीं देखा। मगर जब भी मैं हर रोज़ रात को सोती और फिर सुबह सोकर उठती तो मेरे जिस्म पर सब्ज़ रंग की चूड़ियाँ और मेहंदी पड़ी होती, तो मैं रोज़ाना सुबह उठकर वो चूड़ियाँ उठाकर फेंक देती। अरे ज़रा रुकिए, मैं आपको अपने और अपने घर वालों के बारे में बताती चलूँ। हम लोग घर में कुल 4 लोग हैं। मेरे अम्मी अबू, मैं और एक मेरा छोटा भाई सुफियान है। हम लोग साहिवाल में रहते हैं। मेरे अब्बू का जनरल स्टोर है जिसको मेरे अब्बू और मेरा छोटा भाई दोनों मिलकर चलाते हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मैट्रिक तक स्कूल की तालीम हासिल की, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अम्मी ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि ये आगे पढ़ ले, मगर उसने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। फिर अब्बू ने उसको अपने साथ स्टोर पर काम करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मैंने बीए कर लिया है, इसके बाद मेरा आगे पढ़ाई करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं अम्मी के साथ घर में रहकर घर के कामकाज करने में उनकी मदद कर दिया करती हूँ। हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर देखने में बहुत प्यारा है। घर में एक छोटा सा लॉन भी है जिसमें हम सब घर वाले शाम को बैठकर चाय पीते हैं। मेरी 2 खाला हैं और आज मेरी बड़ी खाला की बेटी शिज़ा, जिसकी मेहंदी का फंक्शन है। खाला ने और शिज़ा ने हमें खुसूसी तौर पर मदऊ किया है, क्योंकि शिज़ा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि मैं उसकी शादी के हर फंक्शन में भरपूर हिस्सा लूं और उसकी शादी का कोई भी फंक्शन मिस न करूं। उसने खुसूसी तौर पर पैगाम भिजवाया था, कह कर के मुझे उसकी शादी के हर फंक्शन पर बहुत अच्छे से तैयार होकर सबसे पहले उनके घर पहुंचना है। तो अम्मी ने सुबह ही अब्बू को स्टोर पर जाने से पहले कह दिया था कि सुंबल के अब्बू, आज आप स्टोर जल्दी बंद करके घर आ जाइएगा, क्योंकि आज से शीज़ा की शादी शुरू हो रही है और हम सबको उसके मेहंदी के फंक्शन में ज़रूर पहुंचना है। तो अम्मी अब्बू से कहने लगे कि मैं शाम को आप लोगों के लिए घर पर गाड़ी भेज दूंगा। आप लोगों ने कौन सा ज़्यादा दूर जाना है तो आप लोग ऐसा करना कि सुफियान के साथ उनके घर चले जाना। मैं देखूंगा, अगर स्टोर पर काम ज़्यादा ना हुआ तो मैं भी आ जाऊंगा, वरना तुम लोग मेहंदी के फंक्शन से हो आओ तो मैं कल तुम लोगों के साथ बारात के फंक्शन पर चला जाऊँगा। अम्मी ने कहा, अच्छा जी ठीक है, तो फिर शाम को सुफियान को आप टाइम से घर भेज देना। अब्बू कहने लगे, जी ठीक है, भेज दूंगा। अब्बू ये कहकर स्टोर पर चले गए। मैंने और अम्मी ने सारा दिन घर में काम ख़त्म किए और बाद में खाला के घर जाने की तैयारी करने लगी। शाम होने से पहले ही सुफियान घर आ गया और कहने लगा, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुई? आप लोगों को खाला की तरफ नहीं जाना क्या? अम्मी कहने लगी, तुम बैठो, बस थोड़ी देर तक चलते हैं। अचानक अम्मी की आवाज़ आई, सुंबल बेटा, आप आ भी जाओ। अगर मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो गया तो क्या फ़ायदा है जाने का। शिज़ा भी नाराज़ हो गई। मैंने जल्दी से शिज़ा की मेहंदी पर जाने के लिए चूड़ियाँ पहन ली। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा दुपट्टा खींचा है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने इस बात पर इतना गौर न किया, क्योंकि हमें शिज़ा के मेहंदी के फंक्शन के लिए देर हो रही थी। अम्मी ने कहा, अब आ भी जाओ, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। हम लोग शिज़ा के घर गए। शिज़ा हमें देखकर बहुत खुश हुई। हम लोग खाला और शिज़ा से मिले। इतने में शिज़ा के ससुराल वाले भी मेहंदी लेकर उनके घर मेहंदी की रस्म के लिए आ गए। खाला ने हमें उनसे मिलवाया। फिर खाला कहने लगी, चलो सुंबल बेटा, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। शिज़ा को बाहर सहन में ले आओ, क्योंकि खाला ने अपने घर के सहन में सब मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई हुई थीं। सारा इंतज़ाम किया हुआ था। सब मेहमान आकर बैठ गए और हमने शिज़ा की मेहंदी की रस्म शुरू की। सब ने आकर शिज़ा को मेहंदी लगाई और दुआएं दी। मैंने और अम्मी ने शिज़ा को मेहंदी लगाई और बाद में सब ने मिलकर खाना खाया। हमने खाला से इजाज़त ली कि अब हमें इजाज़त दें, हमने अपने घर वापस जाना है। शिज़ा मुझसे कहने लगी, आज तुम रात को हमारे घर ही रुक जाओ। मैंने शिज़ा से कहा, नहीं आपी, मुझे सुबह आपकी बारात के फंक्शन के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, इसलिए मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि कल बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊँ। शिज़ा आपी कहने लगी, ठीक है,
کل بالکل بھی لیٹ مت ہونا اور جلدی آ جانا، کیونکہ تم آؤ گی تو ہی میں تیار ہونے کے لیے پارلر جاؤں گی، اس لیے کل لازمی جلدی آ جانا، میں نے مذاق سے کہا۔ جو حکم میرے آپا۔ تو شیزا آپی ہنسنے لگیں۔ ہم نے ان کو خدا حافظ کہا، ہم سفیان کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو امی ابو سے کہا کہ ہم نے وہاں شیزا کی مہندی پر آپ کا بہت انتظار کیا، مگر سفیان کے ابو آپ شیزا کے گھر کیوں نہیں آئے؟ ابو بولے کہ آج میں سفیان کے گھر آنے کے لیے اسٹور پر اکیلا تھا اور اسٹور پر کام بھی کچھ زیادہ تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کام جلدی ختم کر کے آپ لوگوں کے پاس فنکشن پر پہنچ جاؤں، مگر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں فنکشن میں شرکت نہیں کر پایا۔ میں جلدی سے بولی کہ ابو، خالہ بھی بہت ناراض ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھ لو سنبل، آج کے دن بھی تمہارے ابو نے اسٹور بند نہیں کیا، حالانکہ تمہارے ابو کو کم از کم 3 دن تو اسٹور پر نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ تمہارے ساتھ ہمارے گھر آنا چاہیے تھا۔ پر دیکھ لو، تمہارے ابو نے ڈیزائن کی مہندی میں شرکت نہیں کی، اور اگر کل بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا یہ پیغام اپنے ابو کو ضرور دے دینا۔ ابو میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، اچھا بھائی بس کرو، پہلے تمہاری امی نے میری کلاس لی ہے اور رہی صحیح کسر تم پوری کر دو۔ امی کہنے لگیں، چلو بیٹا سنبل بس کرو، میں تو بہت تھک گئی ہوں اور سونے جا رہی ہوں، تم سب لوگ بھی جلدی سو جانا، ساری رات ٹی وی مت دیکھتے رہنا، کیونکہ کل رات بھی بہت سارا دن مصروف رہنے والا ہے۔ شیزا کی بارات آنی ہے اور ہم سب کو وقت سے پہلے ہی تمہاری خالہ کے گھر پہنچنا ہے، کیونکہ تمہیں شیزا کو لے کر پارلر بھی جانا ہے اور پھر تم نے خود بھی تو تیار ہونا ہے، اس لیے تم جلدی سو جاؤ، اور پھر بہت سارے کام باقی ہیں۔ میں نے امی سے کہا، جی امی جان ٹھیک ہے، میں بھی بہت تھک چکی ہوں اور سونے ہی جا رہی ہوں۔ میں نے کپڑے چینج کیے، منہ دھو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے پچھلے پہر ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے جکڑا ہوا ہے اور بڑی زور سے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ اونچی آواز میں مجھ سے کہہ رہا ہے، میرے ساتھ چلو، میرا ہاتھ چھوڑو، نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، سمجھ گئے؟ نہیں ایسے نہ کہو، میرے ساتھ چلو، میں نے کہا نا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں نہیں جانتی، تاکہ کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ بس بہت ہو گیا، تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ مجھے ایسا لگا کسی انجانی قوت نے مجھے زور سے زمین پر پٹکا اور زمین سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، پر مجھے کسی کا وجود یا شکل نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ صرف ایک آواز ہی سنائی دے رہی تھی جو بار بار یہی اصرار کر رہی تھی، میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ میں ایک زور سے چلائی، امی مجھے بچائیں، اس سے چھڑائیں، نہ جانے یہ کون ہے، پتہ نہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی کہاں کوشش کر رہا ہے۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میں نیند سے جاگ گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ کر بیٹھنے کے بعد جب ادھر ادھر آنکھیں پھاڑے کمرے میں دیکھنے لگی، مگر کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور سب کچھ نارمل تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری سانسیں بحال ہوئیں اور مجھے سمجھ آیا کہ شاید وہ میرا خواب تھا۔ میں دوبارہ سو گئی۔ آہستہ آہستہ میرا خوف بڑھنے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ اکثر مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں کمرے میں اکیلی نہیں رہتی، ہر وقت میرے کمرے میں کوئی نہ کوئی اور بھی رہتا ہے، کیونکہ جب میں کمرے میں چلتی ہوں تو چلتے چلتے رک جاتی ہوں۔ مجھے کمرے میں اپنے ساتھ کسی اور کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اور چلتے پھرتے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے کبھی اس کان میں کبھی دوسرے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سب محسوس کر کے میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں، خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ یوں سوچتی ہوں کہ آخر یہ ہے کون اور کیوں ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ اگلے دن صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی۔ میں نے دیکھا امی نماز پڑھ رہی ہیں، ابو اور سفیان لگتا ہے مسجد گئے ہیں۔ میں نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی اور اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اتنے میں ابو اور سفیان مسجد سے نماز پڑھ کر گھر واپس آ گئے۔ سفیان مجھ سے کہنے لگا، باجی اچھے سے میرے کپڑے استری کر دیں۔ امی بولی، بیٹا ابھی تو دن شروع ہی ہوا ہے، ابھی ناشتہ وغیرہ تو کر لیں، بعد میں یہی سب کچھ کرنا ہے۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، سنبل بیٹا پہلے تو تم کچن میں جاؤ، اپنے چائے بنا کر لے آؤ، میں ابھی ناشتے کے لیے کچن میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد امی نے جائے نماز سمیٹی اور کچن میں آ گئیں۔ امی نے آٹا گوندھا اور پراٹھے بنائے۔ رات کا کچھ سالن پڑا ہوا تھا،
میں نے جلدی سے وہ کرم کیا۔ ابو نے آواز دی کہ سنبل بیٹا، میرے لیے پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بھی بنانا۔ میں نے اور امی نے مل کر ناشتہ بنایا۔ ابو نے سفیان کو آواز دی کہ آؤ سفیان بیٹا، سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر تمہاری خالہ کے گھر شزا کے بارات کے فنکشن پر جانے کی تیاری کریں گے، کیونکہ آج تو میں نے تمہارے ابو کو بھی اسٹور کھولنے نہیں دینا، کیونکہ اگر آج تمہارے ابو اسٹور کھولنے چلے گئے تو پھر ان کا اسٹور بند کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ ان کا پورا دن اسٹور پر گزر جائے گا، اور یہ آج بھی شادی پر ہمارے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابو امی سے کہنے لگے کہ ابھی آپ کو گھر کا کام کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا، اتنے میں بازار کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ امی ابو سے کہنے لگیں، اچھا ذرا سنیے گا، مجھے تو ابھی یاد آیا کہ بازار سے مٹھائی بھی لانی ہے۔ اتنے میں سفیان بولا، ابو اگر آپ بازار جا ہی رہے ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ میں نے بھی بازار سے اپنے لیے جوتا خریدنا ہے۔ ابو نے امی سے کہا، آپ اور سنبل دونوں مل کر خرید لو، گھر کا کام بھی ختم کرو اور شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کو تیار ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اتنے میں سفیان اور میں بازار سے مٹھائی اور باقی سامان خرید لائے۔ یہ کہہ کر ابو اور سفیان بازار چلے گئے۔ میں نے اور امی نے مل کر گھر کی صفائی کی اور کچن کے برتن دھوئے، نہا دھو کر تیار ہونے لگیں۔ اتنے میں ابو اور سفیان بھی مٹھائی اور جوتے لے کر گھر واپس آ گئے۔ ابو اور سفیان بھی جلدی سے تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد ہم لوگ خالہ کے گھر چلے گئے۔ میں نے جا کر دیکھا تو شیراز پولو جانے کے لیے میرا ہی انتظار کر رہی تھی، اور خالہ ابو کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، شکر ہے بھائی تم بھی ہمارے گھر آئے۔ خالہ نے سفیان سے کہا، سفیان بیٹا تم ذرا جاؤ اور شزا اور سنبل کو پارلر چھوڑ آؤ، کیونکہ بارات آنے میں زیادہ وقت نہیں بچا۔ میں اور شزا پارلر گئیں۔ پارلر والی نے شزا کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا۔ میں شزا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ شزا آپی دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ مجھے ایک مذاق سوچا۔ میں نے شزا آپی سے کہا، شزا آپی آج تو اللہ خیر ہی کرے، ہمارے دلہا بھائی کہیں تم پر فدا ہی نہ ہو جائیں۔ شزا آپی میری بات سن کر شرمانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سفیان مجھے اور شزا آپی کو پارلر سے گھر واپس لے جانے کے لیے آیا اور کہنے لگا، باجی خالہ آپ دونوں کو بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جلدی سے گھر آ جائیں، کیونکہ بارات بھی آنے والی ہے۔ ہم لوگ ابھی گھر پہنچے ہی تھے، تھوڑی دیر بعد بارات آ گئی۔ آپی شزا کا نکاح ہوا۔ ان کی دودھ پلائی کی رسم میں نے کی، کیونکہ آپی شزا خالہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، ان کی کوئی بہن نہیں ہے، وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح پیار کرتی ہیں۔ سب نے مل کر شزا آپی کو دکھی دل کے ساتھ رخصت کیا، ساتھ میں ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ شزا آپی کی رخصتی کے بعد ہم لوگ بھی اپنے گھر آ گئے۔ آج تو میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے امی نے کہا کہ اگر آدھی آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ سنبل بیٹا، امی چائے بنانے جا رہی ہوں، تم نے چائے نہیں پینی؟ امی کہنے لگیں، اگر تھکی ہوئی ہو تو ایک کپ چائے پی لو، پھر سونے چلی جانا، کیونکہ چائے پینے کی وجہ سے تھکاوٹ کچھ کم ہو جائے گی، نیند بھی سکون سے آ جائے گی۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ جلدی سے چائے بنا کر لے آئیں، کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اس لیے میں چائے پی ہی لیتی ہوں، بعد میں سونے چلی جاؤں گی۔ امی کہتی، اچھا اٹھو بیٹا، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ امی تھوڑی دیر بعد چائے بنا کر لے آئیں اور میں جلدی سے چائے پینے لگی، پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ سونے کے لیے بیڈ پر جا لیٹی تو مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی، مجھے صحیح طرح سے نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں نے جو کپڑے شزا آپی کی شادی کے لیے پہنے تھے، میں وہ کپڑے جلدی میں چینج کرنا ہی بھول گئی۔ پھر جلدی سے اٹھ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھویا اور سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تو مجھے اچھے سے سکون کی نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں جلدی ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ میں سو رہی تھی، تقریباً آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ اچانک میرے بیڈ کے ساتھ والی کھڑکی سے تیز ہوا آنا شروع ہوئی۔ کھڑکی کا پردہ زور زور سے ہلنے لگا اور آواز کرنے لگا۔ کھڑکی کے در بھی ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے بجنے لگے۔ ان کے بجنے کی آواز سے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھی، اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی، کھڑکی سے باہر دیکھا کہ کیا باہر آندھی چل رہی ہے۔ اچانک مجھے میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک دم سے میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بالآخر میں نے بڑی ہمت کر کے مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ اچانک میں نے دیکھا
وہ سایہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جیسے ہی وہ سایہ میرے قریب آنے لگا، تلاش کا حلیہ واضح لگا، یعنی کہ مجھے اس کی خوفناک اور ڈرانی شکل نمایاں ہونے لگی۔ وہ میری طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس کی ڈرانی شکل دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانس ابھی بند ہو جائے گی۔ کسی نے بولنے کی بہت کوشش کی مگر میں بول نہیں پائی۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اچانک وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اچانک میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جو کہ بہت ہی بٹا اور کالا، اس کے ساتھ بڑے بڑے ناخن تھے۔ اس نے اپنے کالے اور بھدے اور بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ سے میرے بالوں کو سنوارنا شروع کیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم تو میری دلہن ہو، تم میرے ساتھ چلو سنبل، تم میری ہو۔ میں تمہیں اس دنیا سے دور اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ بہت سال ہو گئے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم ہمیں اپنے لوگوں کی دنیا میں لے کر جاؤ، تو وہ دن آ گیا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ اس خوفناک اور بھیانک انسان نما جن نے میرا بازو پکڑا، مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا اور کہنے لگا، چلو ہم اپنی دنیا میں چلے۔ میں اس سے کہنے لگی، آخر تم کون ہو؟ مجھے لے کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ اپنی بھیانک اور زوردار آواز میں بولا کہ میں ہامون جن ہوں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے گھر رہ رہا ہوں، اور میرا تو پہلے مقصد ادھورا رہ گیا تھا مگر اب میں اسے پورا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تمہیں میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس خوفناک جن نے مجھے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا تو میں میز کے ساتھ ٹکرائی۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اسی کھینچاتانی پر میز پر پڑا شیشے کا لیمپ نیچے سے آ گرا اور گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ اس لیمپ کے گرنے کی آواز سے امی دوڑ کر میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، سنبل بیٹا کیا ہوا؟ امی کے کمرے میں آتے ہی وہ جن اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ امی نے اندر آ کر دیکھا تو میز پر پڑا ہوا جو لیمپ تھا وہ گر کر ٹوٹا ہوا تھا۔ امی نے پوچھا، سنبل بیٹا یہ کیسے گرا اور ٹوٹ گیا؟ میں رونے لگی۔ امی نے جب میری طرف غور سے دیکھا تو ایک دم گھبرا گئیں، کہنے لگیں، بیٹا سنبل تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے تمہاری طرف ہی تو دیکھا نہیں تھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ کیا کمرے میں کوئی چور وغیرہ گھس آیا تھا؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ تم نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے اور یہاں کافی کھینچاتانی ہوئی ہے۔ تو میں زور زور سے رونے لگی اور امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے زمین سے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا، کہا کہ بیٹا پہلے اچھے سے اپنا پسینہ صاف کر لو اور پھر رونا بند کرو۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں تمہارے کمرے میں تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ میں نے روتے ہوئے ہامون جن کی ساری باتیں بتائیں تو امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، یہ مصیبت ابھی تک ہمارے گھر سے نہیں ٹلی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ شاید اس کے مرنے کے بعد اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، مگر اس کی موت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائی اور اب یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ نہ جانے اب اس بار یہ کس کی موت کا سبب بنے گا۔ تو امی کی بات سن کر میں ایک دم سے حیران اور پریشان ہوئی کہ شاید امی اس کے بارے میں پہلے سے ہی جانتی ہیں اور امی کس کی موت کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے بڑی حیرت کے ساتھ امی سے پوچھا کہ امی کیا ہوا؟ اس جن کو آپ کیا پہلے ہی جانتی ہیں یا پھر یہ جن پہلے بھی ہمارے گھر میں آ چکا ہے؟ تو خیر پیدا ہونے سے پہلے کی بات کر رہا تھا، اور آپ کس کی موت کی بات کر رہی ہیں؟ امی نے کہا، بیٹا سنبل چھوڑو نا، تم نہ ہی پوچھو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے امی سے کہا، امی پہلے تو میں اس جن کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی تھی، مگر ابھی جب میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں تو اور بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ امی نے کہا، سنبل بیٹا اگر تم سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ تمہاری ایک پھپھو تھی جو کافی خوبصورت تھی اور ایک بہت زیادہ ذہین تھی۔ ان کو شروع سے ہی ہر وقت سج دھج کر رہنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی وہ بڑی ہوئی اور شادی کی عمر کو پہنچی تو شادی کے لیے ہر طرح سے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ کچھ رشتے خاندان کی طرف سے آئے، کچھ خاندان کے باہر سے، مگر وہ سب کو منع کر دیتی کیونکہ تمہاری پھوپھی کو کوئی بھی رشتہ اپنے لیے پسند نہ آتا۔ تمہاری پھوپھو اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، اپنے بھائی کی یعنی کہ تمہارے ابو کی بہت لاڈلی بہن تھی۔ تمہاری پھوپھو جس چیز کو بھی ناپسند کرتی، تمہارے دادا دادی یا تمہارے ابو کی جرأت نہ ہوتی کہ کوئی بھی اس چیز کو اس کے لیے راضی کر سکتا، اس لیے وہ جس رشتے کے لیے منع کر دیتی تو وہ تمہارے دادا دادی اور ابو بھی اس رشتے کو منع کر دیتے تھے۔ تمہاری پھوپھی تھی تو بہت خوبصورت، مگر وہ اپنے آپ کو کچھ اور زیادہ سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی کہ شاید اس سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔
وہ کہتی تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر گئی، اسے وہاں کوئی لڑکا نظر آیا تو وہ وہاں گھر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ لوگ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں نا؟ تو آج میں نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، آپ اس کا پتہ کریں وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، کیونکہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ اور تمہاری دادی نے تمہاری پھپھو سے پوچھا کہ وہ کہاں ملا، کہاں نظر آیا، تم اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تمہاری پھپھو نے تمہاری شادی کو بتایا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تو آج اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گئی تھی، ہم لوگ وہاں درخت پر جھولا ڈال کر جھول رہی تھیں کہ اچانک وہ شخص مجھے باغ میں کام کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی، ورنہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ تو تمہاری شادی اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں معلوم کریں۔ تمہاری دادی نے تمہارے دادا جان سے اس لڑکے کے بارے میں بات کی تو تمہارے دادا جان نے کہا، یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، آج کل لڑکے کا پتہ ہی تو کرنا ہے، ابھی کروا لیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ ہوتے تھے وہ سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو بہت جلدی ایک دوسرے کا اتا پتہ بتا دیتے تھے۔ تمہارے دادا جان نے تمہارے ابو کو اس باغ کے مالک کے پاس پہنچایا اور تمہارے ابو کو اس لڑکے کا حلیہ بھی بتایا کہ جب ابو تمہارے اس باغ کے مالک کے ہاں پہنچے تو انہوں نے اس لڑکے کا حلیہ باغ کے مالک کو بتایا۔ باغ کا مالک فوراً پہچان گیا، اس نے اسی وقت اس لڑکے کو بلایا اور تماشا ابو سے اس لڑکے کو ملا دیا، اور پھر اس باغ کے مالک نے تمہارے ابو کو بتایا کہ یہ لڑکا ابھی چند مہینے پہلے ہی اس شہر میں آیا ہے، ہمارے اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بہت اچھا انسان ہے۔ ابو نے جا کر تمہارے دادا جان کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا۔ پھر چند دنوں بعد تمہارے دادا جان نے اس لڑکے کو اپنے گھر بلایا، اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ اس لڑکے نے بتایا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں، نہ تو میرے ماں باپ ہیں اور نہ ہی کوئی میرا بہن بھائی اس دنیا میں ہے، میں بالکل لاوارث اور اکیلا ہوں۔ تو تمہارے دادا جان اس سے کہنے لگے کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، تم تو اتنے پیارے اور اچھے انسان ہو، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے اور ملا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں تم ایک ہی ملاقات میں اپنے سے لگنے لگے ہو، اگر تم مناسب سمجھو یا چاہو تو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لڑکے نے پھپھو کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ جب تمہاری پھپھو نے سنا کہ وہ لڑکا مل گیا ہے، بلکہ اس نے ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ امی مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ابو نے مجھے بتایا ہے کہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد تمہارے دادا نے سوچا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی بات کی جائے۔ تو رات کو تمہارے دادا ابو سارے کام کاج ختم کرنے کے بعد فارغ ہو کر بیٹھے تو بولے، اس لڑکے کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ تمہارے ابو اس لڑکے کو تمہارے ابو کے پاس لے کر آئے۔ اتنے میں تمہاری پھپھو چائے لے کر بیٹھک میں آئیں تو اس لڑکے کی نظر تمہاری پھپھو پر پڑی۔ تمہارے دادا ابو نے تمہاری پھپھو سے کہا کہ تم چائے رکھ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور تمہارے بڑے دادا نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا کوئی اپنا یا بڑا نہیں ہے، تو ہم تمہارے بڑے ہیں اور تم ہمارے اپنے ہو، اس لیے تمہاری زندگی کے اہم فیصلے کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی تمہاری شادی کی فکر کرتے اور تم سے کہتے کہ تم شادی کر لو۔ اگر تمہیں برا نہ لگے اور تم مناسب سمجھو تو ہماری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں مانتا ہوں، آپ لوگ ہی اب میرے بڑے ہیں اور میرے بزرگ ہیں، اس لیے آپ مجھے جو کہیں گے، جو میرے لیے سوچیں گے وہی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مجھے اس بارے میں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دے دیں، میں اس بارے میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا۔ تمہارے دادا ابو نے اس لڑکے سے کہا، بیٹا یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اہم اور ضروری فیصلے سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد تمہارے دادا ابو کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے مجھ سے اس دن شادی کے بارے میں پوچھا تھا تو میں اس بارے میں بہت سوچ چکا ہوں اور اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ شادی کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر پر نہیں رہوں گا، ایک علیحدہ گھر لوں گا، چاہے وہ اس شہر میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات منظور ہے تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں کی بیٹی آپ کی بہت لاڈلی ہے اور آپ لوگ اسی کی ہر بات مانتے ہیں، جیسا وہ چاہتی ہے آپ لوگ بالکل ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ لوگ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں اور اس سے بات کر لیں
کہ جہاں میں رہوں گا اس کو میرے ساتھ وہیں رہنا ہوگا اور میرے ساتھ جانا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ضد پر اڑ جائے کہ اسے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ شادی کے بعد بھی میں یہاں اس گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ آپ اپنی بیٹی سے بات کر کے اس سے پوچھ کر مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن صبح تمہارے دادا ابو نے اس لڑکے کو کہی ساری باتیں تمہاری پھپھو کو بتائیں۔ تمہاری پھپھو سے کہا کہ بیٹی اب تم سوچ کر بتاؤ کہ ہم اسے کیا جواب دیں۔ تو تمہاری پھپھو بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شادی کے باعث وہ مجھے جہاں بھی رکھے گا میں اس کے ساتھ وہیں رہوں گی، اور جہاں لے کر جائے گا میں خوشی خوشی چلی جاؤں گی۔ تمہارے دادا ابو نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا بیٹا ہماری بیٹی کو تمہارے ساتھ کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے بھی اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں ہماری شادی کروا سکتے ہیں۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد تمہارے دادا ابو نے تمہاری پھپھو کا نکاح اس لڑکے سے کروا دیا۔ تمہارے دادا ابو نے نکاح کے بعد اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نے اپنے رہنے کے لیے علیحدہ گھر کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ تھوڑے ہی دنوں میں بہت اچھا انتظام کر لوں گا۔ تمہارے دادا ابو نے کہا یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے، ابھی چند دنوں کے لیے ہماری بیٹی ہمارے گھر سے رخصت نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر یہ آج ہی اس گھر سے رخصت ہو جاتی تو ہمارا تو گھر ویران ہو جاتا، ہمارے گھر کی ساری رونق ختم ہو جاتی، ہم لوگ تو اکیلے ہی رہ جاتے۔ ویسے بھی تمہارے ساتھ ہماری کوئی زبردستی نہیں، مگر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ لو جیسے تم شادی سے پہلے رہ رہے تھے۔ تمہارے دادا جان بولے کہ ابھی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی کرنی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بیٹے کی شادی ہونے تک ادھر ہی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رک جاؤ۔ اتنے عرصے میں تم اپنے رہنے کے لیے کوئی اچھا سا انتظام کر لو گے اور ہم اپنے بیٹے کی شادی کر لیں گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ایسا ہی کر لیں، مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کر لیں گے اس کے بعد میں اور میری بیوی ہم دونوں ضرور علیحدہ گھر میں رہنے کے لیے جائیں گے۔ تمہاری پھپھو اپنی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہونے پر بہت خوش تھی، مگر وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے اور کیا ہے۔ تمہاری پھپھو اس حقیقت سے بالکل ناآشنا تھی۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد تمہارے دادا ابو نے تمہارے ابو کی شادی مجھ سے کر دی، تو یہ لڑکا اب اس بات کا اصرار کرنے لگا کہ اب یہ لوگ ہم سے علیحدہ ہو جائیں اور علیحدہ رہنے لگیں، مگر اب تمہاری پھپھو کا اس سے جانے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ تمہارے دادا دادی نے بھی تمہاری پھپھو کو کافی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے اس لڑکے سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اپنے بیٹے کی شادی کر لیں گے تو اس کے بعد تم کو علیحدہ رہنے کے لیے جگہ دیں گے، مگر اب تم جانا نہیں چاہ رہی۔ اس ضد پر کیوں اڑ گئی ہو کہ تم اس گھر سے جاؤ گی نہیں؟ تم سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گی، مگر اب تم ضد پر اڑ گئی ہو۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کچھ دنوں بعد آدھی رات کے بعد ہمیں ان دونوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ صبح اٹھ کر تمہاری شادی تمہاری پھپھو سے پوچھتی کہ رات کو تم دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ تمہاری پھپھو آگے کچھ نہ بتاتی بلکہ خاموش رہتی۔ کرتے کرتے کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ تمہاری پھپھو نے چپ سادھ لی، وہ نہ تو کسی سے بات کرتی نہ کسی سے کچھ کہتی۔ ہم سب تمہاری پھپھو کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے، کیونکہ وہ تو بہت ہنسمکھ تھی، مگر نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ایک رات اچانک تمہاری پھپھو کے کمرے سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو میں اور تمہارے ابو نے سوچا کہ جا کر کمرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری پھپھو چیخ کیوں رہی ہیں، مگر پھر تمہارے ابو نے منع کر دیا کہ وہ دونوں میاں بیوی لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو یہ ان دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ تمہارے دادا دادی نے بھی ان کو کچھ نہ کہا، انتظار کرنے لگے کہ تمہاری پھپھو چیخنا چلانا بند کر دے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ مجبوراً اٹھ کر ہمیں ان کے کمرے کی طرف جانا پڑا۔ جیسے ہمیں ان کے کمرے کے قریب پہنچے تو ان کے کمرے کی کھڑکی جو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، اس کھڑکی سے آوازیں آ رہی تھیں کہ میں نے تمہیں شادی سے پہلے کہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، چاہے میں تمہیں کہیں بھی لے کر جاؤں تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، مگر تم نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی۔ میری پھپھو اس لڑکے کی بہت منتیں کر رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا وہ لڑکا تمہاری پھپھو کو مار پیٹ رہا ہے۔ ہم نے آگے بڑھ کر ان کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو جو ہی دروازہ کھولا ہماری آنکھوں کے سامنے خوفناک خونخوار، دیکھنے میں نہ جانور لگتا نہ انسان، اونچا لمبا سیاہ کالی رنگت والا، خون سے بھری آنکھوں والا، جس کے بڑے بڑے دانت تھے اور اس کے پورے جسم پر کالے لمبے بال تھے، کوئی خوفناک قسم کی بلا ہو جیسے۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ہم بہت ڈر گئے۔
اچانک تمہاری پھپھو سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وہ اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا کہ میں وہی خوبصورت لڑکا ہوں جس سے آپ لوگوں کی بیٹی نے اپنی شادی کی ہے۔ اتنے عرصے میں مجھے خود ہی آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اصل میں تو میں ایک جن ہوں، میرا نام ہامون جن ہے، تو بڑی دیر سے آپ کی بیٹی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ آپ کو خود معلوم تھا، آپ اپنی بیٹی کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں۔ یہ بہت مغرور ہے، اس کو اپنے آپ پر غرور تھا کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کسی کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتی، جس کا بھی رشتہ آیا اس نے شادی کے لیے منع کر دیا۔ پر مجھے یہ بہت بری لگتی تھی، مجھے اس پر غصہ آتا تھا، اس لیے میں اس دن جان بوجھ کر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے سامنے آیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ خوبصورتی کی گرویدہ ہے، یہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو پیارا نہیں سمجھتی تھی۔ اس لیے میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے ایک دن شادی کروں گا اور اس کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، اس کو اپنی مرضی سے اپنی دنیا میں رکھوں گا جہاں سارے میری طرح میری شکل و صورت جیسے جنات رہتے ہیں۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ اب تمہاری خوبصورتی کہاں ہے، تمہارا وہ حسن کہاں ہے جس کو تم ساری زندگی سنبھال کر رکھتی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں ہی تھا۔ وہ غصے سے چلایا اور کہنے لگا، چلو کوئی بات نہیں، میرا نکاح تو اس سے ہو ہی چکا ہے، اب تو یہ میری بیوی ہے، اب بھی میں جہاں چاہوں گا یہ وہیں رہے گی۔ اس نے تمہاری پھپھو کو اس کی بازو سے زور سے پکڑا، اسے کھینچ کر اپنے کمرے سے باہر لے گایا۔ کمرے سے باہر تمہارے دادا دادی کھڑے تھے جو اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ جب ان کی نظر اس بدصورت جن پر پڑی تو وہ زمین پر گر پڑے اور اسی وقت مر گئے۔ یہ خوفناک اور بدصورت جن تمہاری پھپھو کو کھینچ رہا تھا۔ میں نے منہ میں کچھ آیات پڑھ کر اس پر پھونکی تو اس نے ایک دم سے تمہاری پھپھو کا ہاتھ چھوڑا اور چیختا چلاتا غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جن زیادہ غائب ہوا، تمہاری پھپھو اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ میں نے اسے تمہارے ابو نے سوچا کہ شاید وہ اس جن کے ڈر کی وجہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ ہم نے کافی دیر تک اس کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر تمہارے ابو نے دروازہ توڑ دیا۔ جب ہم نے دروازہ توڑا تو ہم نے دیکھا تمہاری پھپھو پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، نہ ہی تم لوگوں کو کچھ بتایا۔ تم پریشان نہ ہو، میں اس جن کا کچھ کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے کیسے بھگانا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا بندوبست کیا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا اٹھو اور نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ میں بھی نماز پڑھ کر تمہارے لیے کچھ قرآن آیات کا تعویذ بناتی ہوں اور وہ تعویذ تمہاری اس جن سے حفاظت کرے گا۔ امی میرے کمرے میں آئیں، آ کر میری دائیں بازو میں ایک تعویذ باندھا۔ مجھ سے کہا کہ سنبل بیٹا اسے کبھی مت اتارنا، یہ تعویذ ہمیشہ تمہاری اس جن سے حفاظت کرے گا اور وہ جن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، اب میں یہ چاہتی کہ یوں میں اب تمہاری شادی کر دوں اور آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے پوچھا، جلدی بتائیں آپ کیوں خوش ہیں؟ امی نے کہا، بیٹا تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ امی میں سمجھی پتہ نہیں کون سی لاٹری لگ گئی ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ارے بیٹا سنو تو صحیح، تمہاری بشرا خالہ کی سہیلی ہے، اسلام آباد میں رہتی ہیں، ماشاء اللہ لڑکا اپنا بزنس کرتا ہے، شکل و صورت میں بھی اچھی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فیملی بھی چھوٹی ہے، جیسا تم چاہتی تھی بالکل ویسا ہی رشتہ ہے۔ میں فوراً بولی، اماں آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اتنا پرفیکٹ رشتہ خالہ کو کیسے مل گیا؟ ارے بھائی کچھ دن پہلے بشرا اپنے دیور کی بڑی بیٹی کی شادی پر گئی ہوئی تھی، بس اتفاق سے وہیں شادی پر لڑکے والوں کی طرف سے بشرا کی کالج کے زمانے کی سہیلی مل گئی، نورین نام ہے اس کا۔ فیملی کی بات چلی تو بشرا نے اسے تمہاری تصویر دکھا دی۔ وہ تصویر دیکھ کر ہی میری بیٹی کی گرویدہ ہو گئی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو ہے ہی کتنی پیاری، مگر امی، مجھے امی کی بے جا خوشی پریشان کر رہی تھی۔ امی بھی فوراً بولی، ارے بھائی بس چپ کر جاؤ، آج تمہارے ابا گھر آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں تاکہ ہم رشتے کی بات آگے چلا سکیں، تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں اف کہتی اپنے بستر پر گر پڑی تھی۔ رات کے پچھلے پہر، اٹھ جا سنبل، تجھے میرے ساتھ جانا ہے، کتنا سوئے گی، سفر بہت لمبا ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے میں مسلسل ایک آواز گونج رہی تھی۔ اچانک آواز کی شدت میں تیزی آ گئی، چیختے ہوئے کسی نے مجھے پکارا، سنبل یہ تیری جگہ نہیں ہے، چل میرے ساتھ، اور جیسے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا ہی تھا۔ امی، میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری امی، ابو اور بھائی تینوں دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں پہنچ گئے۔ امی میرے پاس بیٹھ گئیں۔
کیا ہوا سنبل؟ ابو بولے۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنے زور سے کیوں چیخی ہو؟ ابو نے پریشان ہو کر کہا، باجی آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ امی سہم کر بولی، لگتا ہے کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا ہے۔ پسینے میں شرابور میں خوف سے کانپتے ہوئے امی کے ساتھ لپٹ گئی۔ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو کچھ پڑھ کر سنبل پر دم کرنے لگے۔ امی نے کہا، ڈرو نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ ابو نے مجھ پر دم کیا۔ میری امی کو میرا خیال رکھنے کی تاکید کی اور بھائی سے کہا، چلو بیٹا آدھی رات ہو چکی ہے، صبح تم نے اسٹور پر بھی جانا ہے۔ اور امی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سو گئیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب ابو گھر آئے تو وہ اپنے ساتھ مسجد کی ایک امام صاحب کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ امام صاحب ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ اور حسن سلوک رکھنے والے ہیں۔ جتنا علم ان کے پاس ہے، محلے کے لوگ بھی ان کے آنے سے بہت خوش ہیں۔ میں چھت پر کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی کہ امی نے نیچے بلایا۔ ابو نے مجھے امام صاحب کے سامنے بٹھایا، انہیں ساری روداد سنائی۔ امام صاحب نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یکدم میرا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی، میز پر رکھا چائے کا ٹرے اٹھایا اور دروازے پر دے مارا، نکل جا یہاں سے، کیا اس گھر میں بھوت رہتے ہیں یہاں؟ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یکدم میرا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی، میز پر رکھا چائے کا ٹرے اٹھایا اور دروازے پر دے مارا، نکل جا یہاں سے، کیا اس گھر میں بھوت رہتے ہیں؟ نکل جا یہاں سے۔ ابو فوراً مجھے سنبھالنے کے لیے میری طرف لپکے، مگر کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ابو چلائے، کیا ہوا سنبل، ہوش کرو، اور میں دھڑام سے صوفے پر گر پڑی۔ ہوش آیا تو میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے۔ میں اپنے بستر پر تھی، میرے پاس میرے امی اور ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے صوفے پر امام صاحب بیٹھے مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ ابو فوراً مجھ سے مخاطب ہوئے، گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم تمہارے پاس ہی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ امام صاحب مخاطب ہوئے، بیٹا تم کس دن سے خواب میں ڈر رہی ہو، کچھ یاد ہے تمہیں؟ ابو میرے ہاتھ کھول دیں، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو میرے بچے۔ ابو بولے، ابو بس کریں، یہ تماشا نکالیں، اس شخص کو اس کمرے سے بھیجیں۔ ایسا دل کر رہا تھا کہ ابھی اپنی ساری رسیاں توڑوا کر سب کو مار ڈالوں۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ابو چلائے، بس کرو سنبل، بس کرو، تمہاری یہ ضد ہمیں برباد کر دے گی اور تمہیں قبرستان پہنچا دے گی، جس طرح تمہاری پھپھو پہنچ گئیں۔ اسی اثنا میں نے اتنا زور لگایا کہ میری کلائی کی 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئیں، کلائی سے خون نکلنے لگا۔ امام صاحب قریب آئے، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے، پھر پوچھا، یہ کہاں سے خریدی ہیں؟ امی کا ماتھا ٹھنکا، وہ بولی، پتہ نہیں، میں نے تو لا کر نہیں دی۔ یہ کہہ کر امی میری طرف بڑھی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، میں نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی کی رسی توڑ ڈالی۔ ایک زوردار تھپڑ اپنی ماں کو رسید کرنے کے بعد میں امام صاحب کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ ابو نے مجھے زور سے جکڑ لیا۔ امی نے میرے ہاتھ دوبارہ سے باندھنا شروع کر دیے، مگر اب مجھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچانک امام صاحب نے قریب رکھے ڈریسنگ ٹیبل سے اسٹیل کا بنا اسکیل اٹھایا، زور سے میری کلائی کی چوڑیوں پر دے مارا۔ آخر کار چوڑیاں ٹوٹ گئیں، میری آواز بدل چکی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، سب کان کھول کر سن لو۔ میں بے قابو ہو رہی تھی۔ ابو کی ہمت بھی اب جواب دینے لگی تھی کہ امام صاحب نے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا جس پر شاید کچھ لکھا ہوا تھا میرے سر کے اوپر سے گھمایا، اسے نیچے فرش پر رکھ کر میرے سامنے آگ لگا دی۔ مسلسل کچھ پڑھ کر میرے اوپر دم کرتے رہے۔ بالآخر مجھے ایسا لگا کہ میرا زور اب ٹوٹنے لگا ہے۔ اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی۔ ٹھیک 2 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ امی ابو میرے بھائی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو سب خوشی سے مجھے دیکھنے لگے۔ امی نے بتایا کہ کس طرح میں جنات کے زیر اثر آ کر بے قابو ہو گئی تھی، اور یہ کہ میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد امام صاحب نے وہ چوڑیاں اور مہندی زمین میں دفن کر دی تھی۔ محلے والے جو کہتے تھے ہمارے گھر پر جنات کا سایہ ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے 20 سال پہلے میری پھپھو کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے تھے، مگر پھپھو نے ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا دراصل ان کی خودکشی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات تھے۔ آج ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے لگی تھی کہ میرے والدین کی بروقت درست فیصلے اور محلے کے امام صاحب نے ہمارے گھر کو بربادی سے بچا لیا۔ ان کی سمجھداری نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں امام صاحب کی اور اللہ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ نے امام صاحب کو وسیلہ بنایا اور امام صاحب نے اپنی سمجھداری سے میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔